अस्सलाम वालेकुम। आज मौजू जो चुना है वो किसी ने बहुत काफ़ी दिन से मुझे कह रखा था। मैं कहा बेटा मैं इसमें मैं कुछ थोड़ा सा पहले ज़रा स्टडी कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें इसमें पता तो हैं, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतर है कि स्टडी कर लिया जाए। लेकिन फिर बाद में ख्याल आया कि यार ये मैं जो लंबी लंबी वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें फिर लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते। हो गए यार 25 मिनट 20 मिनट 30 मिनट की वीडियो देखेंगे, 5 मिनट के गाने में इतना एंटरटेन हो जाते हैं कि 25 मिनट इतनी बोरिंग बातें सुनने से बेहतर है कोई और चीज़ सर्च कर लेते हैं इतनी देर में। फेसबुक पे इतनी वीडियो शेयर की हुई होती हैं, यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो अंदाज़ा हुआ कि इस किस्म की बोरिंग चीज़ों में लोगों का इतना इंटरेस्ट होता नहीं है। ठीक है। लेकिन वो बस ये है कि जब कभी बैठते हैं गुफ्तगू करने के लिए तो कोशिश ये होती है कि यार कुछ ऐसी काम की बातें कर ली जाएं कि शायद किसी के तो ज़रूर काम आ जाएंगी। बहुत से लोग इसको बोरिंग ही फील करेंगे, लेकिन किसी ना किसी के काम आ जाएगी। आज का एक टॉपिक किसी ने सजेस्ट किया था, तो मैंने कहा बेटा मैं काफ़ी अर्से से मैं इंतज़ार कर रहा था कि इस मौजूद पर बैठ के बात करूँगा। अच्छा, मेरी एक मजबूरी ये है कि यार मुझे जो लोग भी कोई मैसेज वगैरह करते हैं, मैं किसी का भी नाम ज़ाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई मेरे से अपना कोई पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो उसे डिस्टर्ब कर रही है, तंग कर रही है, वो मुझसे शेयर कर रहा है, और मैं यहाँ ओपनली किसी का जिक्र कर दूँ तो वो मुनासिब नहीं है। तो मैं इसको इन जनरल एक टॉपिक बना के डिस्कस कर लेता हूँ। उससे ये होता है कि कम से कम वो ग्रुप जिसने वो सब ने साथ ही मिलकर स्टडी किया होता है, मेरी क्लास में साथ हुआ करते थे, अगर मैं इस तरह की प्रॉब्लम को क्लियर हिंट दे दूँ तो यकीनन लोग इसको नोट कर लेते हैं कि हाँ यार फलाने शख्स के साथ ये प्रॉब्लम था, हमें पता है। तो ये इस किस्म की जो राज होते हैं, इस किस्म की जो बातें आपसे कोई शेयर करता है, वो बेसिकली एक अमानत होती है। तो उस अमानत को अपने अंदर ही रखना चाहिए, ज़ाहिर है। तो इसलिए मैं सिर्फ यही हवाला दे देता हूँ कि मुझे कुछ लोगों ने कहा था, बस आगे मैं कोई जिक्र नहीं करता एक किन साहब ने, किन साहिबा ने, मेरा कौन सा बेटा, मेरी कौन सी बेटी इस मसले पर बात करवाना चाह रहे हैं मुझसे। तो इसको इस तरह ही लिया करें कि यार बस एक जिक्र हुआ था किसी से और मैंने उससे वादा कर लिया था बेटा मैं बात करूँगा। ठीक है। तो आज बात कर रही है जनरेशन गैप पे। अच्छा, जनरेशन गैप क्या है? बेसिकली ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएटिंग चीज़ है। ठीक है। होता है, लेकिन कई जगहों पे इसको हमें ओवरकम करना चाहिए। कई जगहों पे अगर होने के बावजूद हमें कोशिश करनी चाहिए कि ना हो। तो कई रिलेशनशिप्स हमारी ऐसी होती है कि जिनके अंदर ये गैप बहुत सी मुश्किलात क्रिएट कर सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर एक माँ और उसके बच्चों के दरमियान जनरेशन गैप है, एक बाप और उसके बच्चों के दरमियान जनरेशन गैप है, एक टीचर और उसके स्टूडेंट्स के दरमियान जनरेशन गैप है, तो ये काफ़ी अफेक्ट करता है, बच्चों पे काफ़ी अफेक्ट करता है अगर माँ या बाप से उनका गैप इतना है ज़्यादा है। स्टूडेंट्स पे काफ़ी अफेक्ट करता है अगर माँ अपने अपने टीचर से उनका इतना बड़ा गैप है। अच्छा, ये गैप होता क्या बेसिकली? फिजिकल गैप, फिजिकली एक दूसरे से दूर हैं? नहीं। फिजिकली तो माँ बाप अपने बच्चे के साथ हर वक्त ही होते हैं तकरीबन। फिजिकल जो टीचर हर वक्त ही अपने बच्चों के साथ मौजूद होता है क्लास में। फिजिकल गैप नहीं है, ये है गैप सोच का। मतलब गैप की वजह क्या होती है? पहले तो ये देख लें गैप, ये हम जो कहते हैं जनरेशन गैप, ये गैप होता क्या है? ठीक है। ये जनरेशन गैप बेसिकली होता है दो तीन चार चीज़ों का ऐसा मजमुआ जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों पर्सनैलिटी एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। देखिए, हमारी कुछ टेस्ट में फ़र्क होता है। कोई चीज़ मुझे पसंद है, दूसरे को नहीं पसंद। कोई चीज़, किसी प्रोग्राम को मैं बहुत लाइक करता हूँ, दूसरा इस किस्म के प्रोग्राम्स नहीं देखता। किसी स्पोर्ट्स को मैं बहुत लाइक करता हूँ, दूसरा उस स्पोर्ट्स को खेलना नहीं पसंद करता। ओपिनियंस का फ़र्क होता है। हमारी सोच कुछ और है किसी चीज़ के बारे में, दूसरे की सोच कुछ और है। मेरी राय कुछ और है, तो उसी चीज़ के बारे में किसी दूसरे की राय कुछ और हो सकती है। मेरी हैबिट्स कुछ और हैं, दूसरे की हैबिट बिल्कुल अपोजिट हो सकती है। कोई मसला नहीं है। बेसिकली इस दुनिया में जितने लोग भी आए हैं उन सबको एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी के तौर पर अल्लाह पाक ने भेजा है, इसीलिए आपका हिसाब किताब बिल्कुल अलग होगा और दूसरे का हिसाब किताब बिल्कुल अलग होगा। सब अभी अपनी कब्र में अपना अपना हिसाब दे रहे होंगे और वहाँ जाने के बाद भी नामा अमाल अपने अपने हाथों में दिया जाएगा, किसी का नामा अमाल दूसरे के हाथ में नहीं पकड़ाया जाएगा। ये बात क्लियर है ना? तो इसका मतलब इस दुनिया में जो भी आया है वो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उसकी अपनी एक ज़ात है, उसकी अपनी एक शख्सियत है। ठीक है। तो जब एक अपनी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है तो डेफिनेटली उसका टेस्ट भी आपसे डिफरेंट हो सकता है, ये उसका राइट है। उसके ओपिनियंस आपसे डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी हैबिट्स आपसे डिफरेंट हो सकती हैं। कोई पाबंदी तो नहीं है ना? क्लियर? अच्छा जी, जब ये सब चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर किसी की आदत मुझसे मुख्तलिफ है, मैं उसके साथ नहीं इतना कंफर्टेबल फील करता, मैं उसके साथ वक्त कम गुजारूंगा। किसी का टेस्ट मुझसे नहीं मिलता, कोई मसला नहीं है। किसी की आदतें मुझसे नहीं मिलती, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ आती है किन दोनों के दरमियान, बाप बेटे के दरमियान, माँ बेटी के दरमियान, या टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, तो वहाँ हम ये नहीं कह सकते इतना इजीली कि ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा इसका टेस्ट डिफरेंट है, मेरी इसकी हैबिट्स डिफरेंट है, मेरी इसका ओपिनियन डिफरेंट है, तो हम इसके साथ कम टाइम स्पेंड करेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना?
وہاں ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جو گیپ ہے اس گیپ کو کسی بھی طریقے سے کم کیا جائے. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جنریشن گیپ بیسیکلی جنریشن گیپ کا مطلب ایج ڈفرینس اتنا زیادہ ہے کہ ایک جنریشن اور دوسری جنریشن کے درمیان گیپ آ گیا ہے. لیکن بہت ساری چیزوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکچولی وہ جنریشن گیپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آج کل اتنے ینگ ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سے کوئی بہت کئی سالوں کا گیپ نہیں ہوتا ان کی ایج میں، بلکہ کوئی زیادہ ہی 4-5 سال 8 سال 10 سال بڑے ہوتے ہیں بس. یہ جنریشن گیپ تو نہیں ہوگا نا کے درمیان. اس طرح ینگ ایج میں جو شادیاں ہو جاتی ہیں خواتین کی یا مردوں کی، تو ان کی اولاد بھی کوئی ان سے اتنی زیادہ چھوٹی نہیں ہوتی ہے کہ ہم اسے ایٹ لیسٹ بالکل 2 ڈفرینٹ جنریشنس کی سوچ کہیں. تو گیپ بیسیکلی کہاں کریٹ ہوتا ہے؟ جہاں پہ یہ سب چیزیں ڈفر کرتی ہیں. ٹیسٹ آپ کا ڈفر کرتا ہے، آپ کی اوپینینس بالکل الگ ہو جاتے ہیں، آپ کی ہیبٹس الگ ہو جاتی ہیں. اور اس کو اوور کم کرنے کے لیے یا اس گیپ کو کم کرنے کے لیے ایک ہی چیز کام کرتی ہے سب سے زیادہ، کمیونیکیشن. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہم عام طور پہ اس چیز کو کمیونیکیشن گیپ ہی کہتے ہیں. جنریشن گیپ کو کمیونیکیشن گیپ اس سینس میں کبھی کبھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بیسیکلی سب کا ریزن یہ کمیونیکیشن ہے. تو اگر آپ چاہیں کہ اس جنریشن گیپ کے ہونے والے نقصانات کو کم کیا جائے تو آپ کو اس جنریشن گیپ کو کم کرنا پڑے گا. اور جنریشن گیپ کو کم کرنے کے لیے پہلے اس کے ریزنس سمجھنے پڑیں گے. دیکھیں، ٹیسٹ کسی کا ڈفرینٹ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اس طرح بہت ساری چیزیں جو میں پہلے ذکر کی کوئی بری بات نہیں ہے. ان کے ہوتے ہوئے اس پرسنالٹی کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کو پھر اپنے کلوز کرنا، یہ کہلاتا ہے جنریشن گیپ کو کم کرنا. اب کس طرح کم کرنا ہے؟ ایک جنریشن گیپ جو آج کل بہت بڑا کامن ہے، یہ تو سارے ہیں ہی نا کہ ہم ایک دوسرے کی سوچ سے فرق رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ٹیسٹ سے ڈفرینٹ رکھتے ہیں، اور ہماری عادتیں مختلف ہوتی ہیں. یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک جو بہت بڑا گیپ کریٹ کر دیا وہ ٹیکنالوجی نے کر دیا ہے. ٹیکنالوجی سے اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے پیرنٹس اپنے بچوں سے بہت دور ہو گئے، یا بچے اپنے پیرنٹس سے بہت ایڈوانس ہو گئے. دوسرے صورتوں میں یوں کہہ لیں، مطلب بات بری نہیں ہے، لیکن اس گیپ کو کم کرنے کے لیے دونوں طرف کام کرنا پڑے گا. پیرنٹس کو اپنے لیول پہ اور بچوں کو اپنے لیول پہ، اسی طرح ٹیچرس کو اپنے لیول پہ اور اسٹوڈنٹس کو اپنے لیول پہ. تو میں ان جنرل ایک بات کر رہا ہوں، تو اس لیے میں سب کو شامل کرتا چلا جا رہا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے یہ کام یہ کرنا ہے، کمیونیکیشن بڑھانی ہے. جن چیزوں پہ کوئی شخص کسی اور طرح سوچتا ہے، آپ اس سے اس موضوع پہ بات تو کیجیے. جو چیزیں کسی شخص کو بہت ناپسند ہے اور آپ کو پسند ہے، آپ ان موضوعات پہ بات تو کیجیے. خاموش ہو کے ایک ادھر منہ کر کے بیٹھ جائے اور ایک ادھر منہ کر کے بیٹھ جائے، تو ایسا جب ہو سکتا ہے جب دونوں انجان آدمی کو فرق نہیں پڑتا کسی کی زندگی میں ادھر ادھر منہ کر کے بیٹھنے سے. لیکن اگر ایک باپ اور بیٹے کے درمیان سوچ کا فرق اتنا زیادہ ہو جائے، ایک ماں اور بیٹی کے درمیان اتنا ہو جائے، ایک ٹیچر اور اس کے اسٹوڈنٹ کے درمیان اتنا ہو جائے، تو ہم دونوں ہی اپنے اس رشتے کو تباہ کر لیں گے. ایسا ہی ہے نا. تو سب سے پہلے تو کمیونیکیشن ہونی چاہیے، آپس میں بیٹھ کے بات کریں. میرا بیٹا ایک پروگرام پسند کرتا ہے، تو میں بھی ضروری نہیں کہ میں ہر وقت آ کے ٹی وی پہ نیوز چینل لگا دوں یا ہر وقت بیٹھ کے پولیٹیکل ٹاک شوز دیکھنا شروع کر دوں. میں دیکھوں کون سا پروگرام دیکھ رہا ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے دیکھوں، تھوڑا سا انجوائے کروں. اگر وہ کرکٹ میچ دیکھ رہا ہے تو مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے کرکٹ میں گول کتنے ہوتے ہیں یا رن کتنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. میں یہ نہ پوچھوں نا یار کتنے آؤٹ ہو گیا، کتنے گول کیے پاکستان نے. ایٹ لیسٹ مجھے ہی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے لانگ آن پہ شاٹ مارا تھا کیا کیا، اور اس نے کور ڈرائیو کیسے کیا اس نے. مجھے فیلڈ سیٹنگ پتہ ہونی چاہیے. وہ یہ کب ہوگا؟ یا تو میں نے اپنی لائف میں کرکٹ بہت کھیلی ہوگی، ٹھیک ہے، یا پھر یہ کم سے کم میں تھوڑا سا انٹرسٹ تو لوں نا، ساتھ بیٹھ کے دیکھوں تو صحیح نا. تو کمنٹری کرنے سنتے سنتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ فیلڈ پوزیشن کون سی ہے، کیا کہلا رہی ہے. کور ڈرائیو کھیلا ہے اس نے تو کہاں پہ کور ڈرائیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گلی میں شاپنگ کی وہ کیچ آیا تو گلی کہاں ہوتی ہے؟ کرکٹ گراؤنڈ میں تو گلی نظر نہیں آ رہی ہے. کس پوزیشن کو گلی کی پوزیشن کہتے ہیں. تھوڑا سا بیٹھ کے توجہ سے دیکھیں تو آپ کو اس پروگرام میں اتنا ہی انجوائمنٹ ملے گا جتنا آپ کا بچہ انجوائے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات یہ کہ جو ڈفرینس آف آپ کا جو تھا چوائس ٹیسٹ کا ڈفرینٹ، اس کو کم کرنے کی کوشش کیجیے. کبھی آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، دیکھیں کہ وہ کیوں انجوائے کر رہے ہیں، آپ بھی انجوائے کریں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب کمیونیکیشن کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، کمیونیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے ایک دوسرے سے موضوعات پہ بات کیجیے. ٹائم نکالیے. اسپیشلی ٹائم بچ گیا تو بیٹے سے پوچھیے، ہاں بھائی تمہاری پڑھائی کیسے چل رہی ہے؟ اچھا رزلٹ کیوں آیا تھا ایسا؟ یار تم پڑھتے بھی نہیں ہو. یہ 2 منٹ کی آپ نے توجہ نہیں دی، آپ نے 2 منٹ کو اس کو ٹینشن دی ہے. ٹھیک ہے. تو ٹینشن دینے میں تھوڑا فرق تو ہوتا ہے نا یار. تو کوشش یہ کریں کہ آپ بیٹھ کے شیئر کریں اس سے، ہاں بھائی پڑھائی کیسے چل رہی ہے، کون سا ٹیچر، اچھا فزکس کون پڑھاتا ہے، اچھا فلانا ٹیچر ہے، کیسا پڑھا رہے ہیں، کتنے چیپٹرز ہو گئے، یار اتنا کم ٹائم رہ گیا ابھی تک اتنے چیپٹرز ہوئے ہیں، کیوں سلو کیوں چل رہے ہیں یار. مطلب بالکل فرینڈلی ماحول میں آپ پوچھیں گے تو بچہ آپ کو ہر بات فری ہو کے بتا دے گا. ٹھیک ہے. آپ ابھی تک اتنے چیپٹر ہوئے ہیں، پہلے دیکھ تو لیں کہ غلطی کس کی ہے.
پھر اس سے پوچھیں کہ تم اتنے چیپٹرس کم کیوں ہیں، ابھی تو سال بس ختم ہونے والا ہے، ابھی تو اتنے چیپٹرس باقی ہیں. آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے نا اس کی فزکس چیپٹر میں، فزکس کی بک میں کتنے چیپٹرز ہیں، میتھس کی بک میں کتنے چیپٹر ہیں، کیمسٹری کی بک میں یا جو بھی بکس وہ پڑھ رہا ہے کتنے چیپٹرز ہیں، سال اتنا رہ گیا ہے تو اتنے چیپٹرز کم کیوں ہیں. جب آپ بات کریں اتھینٹیکلی فیکٹس کے ساتھ تو اس کو بھی لگے گا کہ ہاں مجھ سے بالکل پراپر میری پرابلم سالو کرنے کے لیے شیئرنگ ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرے گا. اور آپ نے صرف ہلکا سا پوچھ کے ڈانٹنا ہے آخر میں تو آپ صرف ٹینشن دینے آئے تھے اس کو، ٹھیک ہے، ٹینشن دینے نہیں آئے تھے. تو کمیونیکیشن اس طرح کی ہونی چاہیے کہ دونوں کو لگا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے پرابلمس کو شیئر کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ کچھ باتوں کو شیئر کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ پرابلم ہو، باتوں کو شیئر کر رہے ہیں. اسی طرح جب یہ آپ کب کریں گے، کمیونیکیشن کب ہوگی، جب آپ ٹائم نکالیں گے، آپ ٹائم مینیج کریں اپنے بچوں کے لیے. تو سب سے پہلا بیریئر ہم نے توڑ دیا کہ ہم نے کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دیا. کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہم نے اسپیشلی ٹائم نکالنا شروع، یہ نہیں کہ کوئی بچا ہوا ٹائم تھا، اسپیئر ٹائم تھا تو کرنا ہی. ہم نے دیکھ لیا کہ بچہ اس وقت فری ہے اور مجھ سے بات کر سکتا ہے، میں اس کی اس کے جس چیز میں اس کا دل لگ رہا ہے وہاں سے اس کو زبردستی گھسیٹ کے اپنے پاس نہیں لا رہا، بلکہ میں اس وقت اس سے بات کر رہا ہوں جس سے وہ فری ماحول میں مجھ سے بات کر سکتا ہے. اس کا ذہن کسی اور جگہ نہیں ہٹکا، اس کو دوست نیچے کھیلنے کے لیے بلا رہے ہیں، جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ، اور میں بٹھا لیا بیٹھو یار تمہاری پڑھائی کی باتیں کرتے ہیں. کیا کرے گا وہ، کرے گا بات؟ یہ کرے گا تو کس طرح دل لگے گا اس کا. میرا خیال ہے اس عمر سے گزر چکے ہیں آپ اور میں سب، ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ نے ٹائم بھی گزارنے کا سیکھ لیا، آپ نے کہا مجھے اس کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کرنا ہے، مجھے اس کو ٹائم بھی دینا، مجھے معلوم ہو گیا کہ پراپر ٹائم کس طرح دیا جاتا ہے تاکہ اس ٹائم کو آپ ایسے استعمال کریں کہ جس سے آپ کو کوئی پروڈکٹیو یوز کریں، آپ یوں سمجھ لیں آپ. اچھا، اس کے بعد جو کچھ بھی آپ کہہ رہے ہیں ایکشنز آپ کے اس کا ساتھ دینے، وہ جو جیسچر ہو آپ کا جو باڈی لینگویج ہو، آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہو، اسے معلوم ہو کہ آپ واقعی سیریسلی میرے ہی معاملے پہ بات ہو رہی ہے اس وقت. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اخبار بھی کھولا ہوا اور بات بھی کر رہے ہیں، اخبار بھی کھولا ہوا بات بھی کر رہے ہیں، یا موبائل بھی کھولا ہوا اور بات بھی کر رہے ہیں. تو اسے پتہ ہے کہ یہ فور دا ٹائم بھی ادھر ادھر آ جاتے ہیں، لیکن اصل میں ان کا دھیان کہاں ہے، اپنے موبائل میں یا اپنے اخبار میں. تو آپ فزیکلی پوری اٹینشن دے کے بات کر رہے ہیں تاکہ آپ جو بھی 5 یا 10 منٹ بھی اس سے بات کر رہے ہیں تو 5-10 منٹ پورے کے پورے اس کے نام کیا ہو آپ نے. تب لگے گا کہ ہاں میں مجھ سے ایسی خانہ پوری کے لیے بات نہیں کی ہے بلکہ واقعی میرے لیے ہی بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد آپ کیا کریں گے، اپنے پرابلمس اور اس کے پرابلمس بیٹھ کے ڈسکس کریں. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو اپنے پرابلم سنائے، کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو پرابلم سنا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یار آج کل ٹائم ہی نہیں ملتا بیٹا، سوری میں آتا تو ہوں آفس سے نکلتا تو ہوں لیکن ذرا تھکا ہوا نکلتا ہوں نا یار، پھر راستے میں تمہیں پتہ ہے کتنا ٹریفک جام ہوتا ہے. وہ تو بہرحال پھر بھی میں کسی نہ کسی طرح کوشش کرتا ہوں کہ ذرا ڈرائیو بھی اچھا کروں، تیز ڈرائیو نہ کروں، پھر گھر پہنچتا ہوں یار بہت تھکان ہو جاتی ہے یار. تو اس لیے میں بیٹا کافی دن سے تمہاری پڑھائی کی باتیں پوچھ نہیں سکا، آج ٹائم ملا، ذرا بتاؤ تو صحیح کیا سچویشن چل رہی ہے. یہ کیا تھا بیسیکلی، یہ اتنے عرصے جو آپ اس کو توجہ نہیں دے سکے تو اس کی ایک پراپر جسٹیفیکیشن تھی جس سے وہ یقیناً اس بات پہ قائل ہو جائے گا ہاں میرے پاپا میری کیئر تو کرتے ہیں لیکن واقعی یار وہ دن رات جو محنت کر رہے تھے اس میں ٹائم بھی نہیں بچ پاتا. صحیح بات ہے کہ جب میں شام میں وہ تھکے ہوئے آتے ہیں گھر، اس کے بعد جب وہ ریسٹ ویسٹ کر کے فری ہوتے ہیں تو میں اپنا ہوم ورک کر کے شاید میں سونے جا رہا ہوتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ اپنے پرابلم بھی شیئر کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، بچے آپ کے اپنے پرابلم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ پرابلم شیئرنگ جو ہوتی ہے بیسیکلی یہ کانفیڈنس بلڈ کرتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور اس لیے ہم ایک دوسرے کو اپنی باتیں سمجھا رہے ہیں. میں سامنے والے کو جب بھی سناؤں گا نا جب مجھے احساس ہوگا کہ وہ میری بات سمجھ سکتا ہے. تو اس طرح آپ جو ہے نا اپنے پرابلمس کو شیئر کریں. ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ ہر شخص کی اپنی پرسنالٹی ہے، تو اس پرسنالٹی کی رسپیکٹ دینا آپ کا فرض ہے. وہ ہم کسی موضوع بات کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ نہیں یار یہ پاپا یہ بات یوں ہے، تو میں نے اس کو اپنی انسلٹ نہیں فیل کرنا، میں نے اس کو اپنے جذبات کی توہین نہیں سمجھنا، بلکہ میں نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ دماغ رکھتا ہے، اس کی اپنی ایک سوچ ہے، ابھی اس ایج گروپ میں آ گیا ہے کہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ سوچ رکھ سکتا ہے. تو مجھے اس سوچ کی رسپیکٹ دے کے اس سے بات کرنی ہے. مثال کے طور پہ میں کسی ایک پارٹی کو لائک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میرے بچوں نے ایک اور پارٹی کو لائک کرنا شروع کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. مجھ سے میری بیٹی نے ایک مرتبہ فون پہ پوچھا پاپا الیکشن ہو رہا ہے آپ کس کو ووٹ دیں گے. میں نے کہا بیٹا میں تو پاکستان میں نہیں ہوں، کیسے ووٹ نہیں اگر آپ ہوتے پاپا آپ کس کو ووٹ دیتے. میں نے نام لے دیا، میں نے کہا میں اس پارٹی کو. نہیں پاپا آپ عمران خان کو ووٹ دینا، پی ٹی آئی کو ووٹ دینا. میں نے کہا آپ کس کو ووٹ دو گی. پاپا میں تو پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گی. اب غور کیجیے کہ میرے تینوں بچے ابھی ووٹنگ کی ایج میں نہیں آئے، لیکن میری سب سے چھوٹی والی بیٹی ہے جو ابھی اس وقت کلاس 3 میں تھی شاید، تو اس نے مجھ سے کہا پاپا میں تو پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گی. میں نے کہا بیٹا جس کو میری بیٹی ووٹ دے گی اس کے میں ووٹ دوں گا.
میں کیوں کسی اور کو ووٹ دوں گا؟ آپ میری بیٹی جس کو کہے گی میں اس کو ووٹ دوں گا. اتنا خوش ہو گئی وہ، ہیپی ہو گئی. تو بیسیکلی کیا تھا، نہ میں نے اپنے خیالات بدلے فی الحال، نہ میں نے اس کے خیالات کو ریجیکٹ کیا، نہ میں نے اس کو یہ کہا کہ تم غلط کہہ رہی، تم غلط سوچ رہی ہے. نہیں بیٹا، پاپا تو ان کو ووٹ دیں گے. اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. سامنے والے کی سوچ کو رسپیکٹ دیجیے. جب وہ اس ایج میں داخل ہو جائے کہ اس کا بھی ووٹ بن جائے، اس وقت اس کی جو سوچ ہوگی اس وقت بھی آپ اس سوچ کو رسپیکٹ دیں. یہ نہیں کہ میرے ساتھ گاڑیاں بیٹھ کے جا رہی ہے میری بیٹی ہے میرا بیٹا، تو جس پارٹی کو میں ووٹ دے کے آ رہا ہوں اسی پہ اسٹیمپ لگا کے آئے. میرے ہی ساتھ میری ہی گاڑیاں بیٹھ کے جائیں گے، میرے ہی ساتھ پولنگ اسٹیشن میں داخل ہوں گے، لیکن میرا بیٹا میرے اگینسٹ کسی اور پارٹی کو ووٹ دے سکتا ہے، یہ اس کا رائٹ ہے. میری بیٹی اس پارٹی کے ووٹ دینے کے لیے اسٹیمپ لگا سکتی ہے جس کو میں شدید ترین برا سمجھتا ہوں. فرض کر لیں یہ اس کا رائٹ ہے. کیونکہ جمہوریت جس نظام کو بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں، وہ جمہوریت اگر آپ کے گھر میں ہی نہیں ہے تو پھر کیا چلے گا؟ پھر کچھ نہیں کر سکتا. جب آپ اپنے گھر میں لوگوں کو رائٹ دینے کو تیار نہیں ہے تو آپ کس نظام کے حامی ہیں؟ پھر آپ سب سے بڑے تو ڈکٹیٹر آپ خود ہیں اپنے گھر کے. تو ہمیں ایک دوسرے کی پرسنالٹی کی اور اس پرسنالٹی کے ساتھ جتنے لوازمات ہوتے ہیں، اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کے خیالات ہوتے ہیں، اس کے ارادے ہوتے ہیں، ان سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو ہمارا ایک جنریشن گیپ ایسا سے کم ہوتا ہے. کیوں لوگ اپنے پیرنٹس سے دور ہو جاتے ہیں؟ پیرنٹس عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو شیئرنگ نہیں کرتے، ٹائم نہیں دیتے بچوں کو، ان کی سوچ نہیں سنتے. اگر سوچ سنتے ہیں تو ان کی سوچ پہ وہ جو ان کو پراپر رسپیکٹ ملنی چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں. کوئی فیوچر پلان بچے نے شیئر کیا، آپ فوراً اس پلان کو ریگریٹ کر دیتے ہو، اگنور کر دیتے ہو، ریجیکٹ کر دیتے ہو. آپ کہتے ہو نہیں یہ نہیں، تم یہ بنو گے. تو جب وہ دیکھتا ہے کہ ایسا کچھ ہے ہی نہیں تو وہ کہتا ہے میں اپنی جو سوچ ہے میں اپنے دوستوں میں شیئر کروں گا یا کسی اور سے شیئر کروں گا. تو وہ گیپ ایسا سب بڑھتا چلا جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ چیزیں کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم اس گیپ کو کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا جناب علی، یہاں تک تو یہ بات بہت عام سی بات ہے جو سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے کہ صبر سے برداشت سے بچوں کی باتیں سننی چاہیے اور بچوں کے درمیان اس طرح کے مسئلے نہیں لے کر آنا چاہیے جس سے بچے کی پرسنالٹی ڈسٹرب ہو. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم بچپن سے لیکچروں میں سنتے چلے آ رہے ہیں. لیکن جناب علی یہ بات بھی میرا خیال ہے لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ جتنی ہم پیشنس سے بات سنتے ہیں بچے کی، جب ہم اس کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، صبر سے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس طرح سوچنے میں مجبور کریں جس طرح وہ ہم چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دو طریقے کرنے پڑیں گے. نمبر 1، اس کی بات کو پہلے پوری رسپیکٹ دے کے سنیے، اور اس کی بات جب آپ اس کو چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح سوچے جس طرح آپ چاہتے ہیں تو اس کے اندر کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے. کسی انسان کا اندر بدلنے کے لیے، کسی انسان کی جو تبدیلی آتی ہے نا وہ اندر سے آتی ہے. دیکھیں نا، جب ایک انڈے کو آپ باہر سے توڑتے ہیں تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. یعنی اندر جو انڈے کے ساتھ جو کچھ بھی تھا وہ کچھ عرصے بعد شاید چوزا بن جاتا، مرغی بن جاتی. لیکن آپ نے باہر سے توڑا زندگی ختم ہو گئی. لیکن جس دن وہ چوزا اس انڈے کو اندر سے توڑتا ہے زندگی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سے ایک زندہ جسم باہر آتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو انسان کو بھی جب اندر سے تبدیلی آتی ہے تو انسان تبدیل ہوتا ہے. باہر سے اس کو کتنا ٹھوک بجا کے کوشش کر لی جائے، ماریں پیٹیں ڈانٹیں کچھ بھی کر لیں، تبدیلی نہیں آتی ہے تو وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی. وہ کسی خوف کے کسی لالچ کی بنیاد پہ کچھ عرصے قائم رہتی ہے. جیسے ہی وہ خوف ختم ہوتا ہے، جیسے وہ لالچ ختم ہوتا ہے یا لالچ پورا ہوتا ہے، وہ تبدیلی غائب ہو جاتی ہے. تو انسان کے اندر تبدیلی لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے اندر کو بدلا جائے، اور اندر کو بدلنے کے لیے بڑی محنت، بڑی محبت، بڑا پیار اور بڑا صبر چاہیے ہوتا ہے. آپ کسی کو چاہتے ہیں کہ وہ ویسا ہی سوچے جیسا میں سوچ رہا ہوں، تو اس سوچ کی ہم آہنگی لانے کے لیے بڑے صبر سے، بڑی محبت سے آگے بڑھنا پڑتا ہے. ڈنڈے کے زور پہ کسی کی سوچ کو آپ اپنا غلام نہیں بنا سکتے ہیں. جسم پر آپ حکومت کر سکتے ہیں، دماغ پہ نہیں کر سکتے، دل پہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا شاید کسی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا پلان رکھتا ہے جو میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، یار اچھا نہیں ہے. کوئی ایسی بات ہے جو میں نہیں چاہتا کہ وہ کریں، اچھا نہیں ہے. تو میں اس کو ڈنڈے کے زور پہ مجبور نہیں کر سکتا. میں اس کو آہستہ 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 اس طرف سوچنے پہ لے آؤں گا، اور اسے اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے باپ نے ایسا میری سوچ تبدیل کر دی. کیونکہ میں اس کے اندر بدل رہا ہوں، اس کے اندر وہ تبدیلیاں لانے کے لیے محنت کر رہا ہوں، جس کے بعد وہ خود اسی طرح سوچنے لگے گا جس طرح میں چاہتا تھا. تو یہ سازش نہیں ہے، یہ محبت ہے. یہ ایک طریقہ ہے کسی کو اچھی اور کارآمد بات سوچنا سکھانے کا. تبدیلی ہمیشہ اندر سے آتی ہے. دنیا میں جتنے پیغمبر تشریف لائے ہیں، کسی نے بھی انسان کو ڈنڈے کے زور پہ اسلام نہیں سکھایا. اسلام وہی مذہب ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے. آخری مذہب کا نام اسلام رکھا گیا ہے، لیکن بہرحال شروع سے ہی اللہ مذہب بھیج رہے ہیں، تو وہ اسلام کی ہی کسی نہ کسی طریقے سے شاخیں تھیں، یوں سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب یہ بات طے ہو گئی کہ تبدیلی اندر سے آئے گی، تو تبدیلی لانے کے لیے بڑا صبر چاہیے. ٹھیک ہے. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں
کہ میں اور آپ بینگ اے فادر بات کر رہا ہوں اس وقت میں اپنے بیٹے کو اپنے کلوز کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے دوستوں کی طرح بات کرے. میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے ہر بات شیئر کرے. میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھے کوئی اجنبی نہ سمجھے, گھر میں موجود ایک ڈکٹیٹر نہ سمجھے. میرا بیٹا جب گھر میں آئے تو میرے خوف میں خاموش نہ ہو جائے, اس کی شوخیاں ختم نہ ہو جائیں, اس کی حرکتیں جن حرکتوں کو ہم انجوائے کرتے ہیں ان حرکتوں پہ تالا نہ لگ جائے کہ پاپا گھر میں بعد میں کریں گے, بعد میں مستیاں کریں گے, چھیڑیں گے, بہن کو ستائیں گے, پھر وہ میرے پیچھے بھاگے گی, مجھے مارے گی, پھر میں اس کو سمجھاؤں گا, پھر میں اس کو چیز لا کے دوں گا, پھر اس کی چیز چھین کے بھاگوں گا. یہ سب شرارتیں, شوخیاں, پیار محبت گھر کے ماحول کو جنت بناتا ہے. میں ڈکٹیٹر ہوں کہ جب تک گھر میں موجود ہوں یہ جنت والا ماحول خاموش بیٹھا رہے گا, سہما ہوا. جب میں گھر سے باہر نکلوں گا سب سکون کا سانس لیں گے اور پھر اپنی نارمل لائف گزارنا شروع کریں گے جب تک میں باہر ہوں. اور جیسے میں گھر آؤں گا پھر گھر کی فضا ایک دم پیک ہو جائے گی, سفوکیشن ہو جائے گی, اور دل ہی دل میں سب انتظار کر لیں گے برداشت کرو صبح پاپا آفس جائیں گے یار. تو اکثر گھروں میں ایسا ماحول ہوتا ہے. میری بات بری تو لگے گی لیکن آپ غور کرنا شروع کیجیے گا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیسا ہوتا ہے. یہ سب کچھ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم وہ جنریشن گیپ کو برقرار رکھتے ہیں, اسے کم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخر میں یہ سب باتیں سبھی جانتے ہیں, صرف آج ذکر کیا ہے, دہرانے کی کوشش کی ہے. آخر میں ایک چیز جو میں ضرور کہوں گا وہ یہ کہ بھائی جو سب سے بڑا گیپ کا آج کل ریزن ہے وہ ٹیکنالوجی گیپ ہے. آپ موبائل فون, اسمارٹ موبائل فون, کمپیوٹر, لیپ ٹاپ, ٹیبلیٹس, یہ سب چیزیں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ان کو سیکھنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے بچے اس کو بہت فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں اور ان کو بہت جلدی ہر نئے موبائل کا سسٹم سمجھ میں آ جاتا ہے, تو پھر آپ تو ان کے باپ ہیں یا ان کی ماں ہیں, تو آپ کا دماغ اتنا کیسے سو گیا کہ آپ کہ یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا, بیٹا ذرا دیکھنا ہے اس کو اس طرح کر دینا, بیٹا ذرا دیکھنا ہے اکاؤنٹ نہیں چل رہا, ذرا اس کو ڈاؤن لوڈ کر دو, دوبارہ اس کو ریفریش کر دو. کیوں؟ سارے آپشنز اسی میں آ رہے ہوتے ہیں. آپ بیٹھ کے اس کو اسٹڈی کیجئے, آپ سمجھیے, کیونکہ جتنا ٹیکنالوجی ڈفرینس آپ کے درمیان پیدا ہوتا جائے گا آپ کے بچے کی نظر میں آپ کی رسپیکٹ تھوڑی سی, چاہے مانے چاہے نہ مانے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی کم ہوتی چلی جائے گی. اپنے ہی دوست کے جب باپ کو دیکھے گا یا ماں کو دیکھے گا کہ وہ ٹیبلیٹ سے بڑے آرام سے یوز کرتے ہیں, اسکول کے فنکشن میں آتے تو انہیں ٹیبلیٹ سے موویز بنا رہے ہیں اور اس پہ سارے سافٹ ویئرس چلا رہے ہیں, اسکائپ ہر چیز چلا رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں انفیریئر فیل کرنے لگے گا اپنے پیرنٹس کے بارے میں, کیا میرے پیرنٹس کو سب کچھ کیوں نہیں آتا. تو کوئی ذکر نہیں کرتا ہے, میں بتا رہا ہوں, لیکن یہ فیلنگس اندر اندر کہیں نہ کہیں آ رہی ہوتی ہے. اس فیلنگ کا کہیں نہ کہیں اظہار ہو جاتا ہے کسی نہ کسی انداز میں. تو کوشش کیجیے کہ آپ یہ گیپ بھی کم کیجیے. یہ کوئی اتنی بڑی ٹیکنالوجی نہیں ہے, یہ ٹیکنالوجی وہ ہے جو ایک بچہ بھی سیکھ جاتا ہے, صرف توجہ دینے کی بات ہوتی ہے. تو یہ اتنی لیٹسٹ ڈیوائسز ہم دیکھ رہے ہیں, یہ ساری لیٹسٹ ڈیوائسز سیکھنا بہت آسان ہے. اپنے بچے کے ساتھ چلیے, اس کو احساس دلائیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, میں کوئی بہت پرانے زمانے کا انسان نہیں ہوں, کسی غار کے زمانے سے میں نہیں آیا ہوں, میں تمہارا باپ ہوں یا میں تمہاری ماں ہوں, اور میں تمہارے ساتھ کے دور میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. تو جب بھی کبھی آپ سے کوئی پرابلم پوچھے, اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں, اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتی تو آپ موبائل وغیرہ کے آپشنس دیکھ کے رکھیں, نہیں تو نیٹ پہ ہر چیز مل جاتی ہے. مجھے بھی اکثر اپنے فیس بک پہ کوئی آپشن سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیا کرتا ہوں, میں ضروری نہیں میں کسی سے پوچھوں, میں صرف جا کے گوگل پہ جا کے لیتا ہاؤ ٹو ڈو دس, جو بھی مجھے کام کرنا ہوتا ہے, ہاؤ ٹو ڈو دس, 1000 آپشن کھل جاتے ہیں اس کے, ان میں سے دیکھا, کبھی تو وہ ٹیکسٹ میں آ جاتے ہیں, ٹیکسٹ فارم میں آ جاتے ہیں, اسٹیپ کر کے اسٹیپ 1 اسٹیپ 2, کبھی اس کی ویڈیو آ جاتی ہے ریکارڈیڈ ویڈیو کی, اس کو یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں, کہانی ختم. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کوئی ایک شخص چاہتا ہے کہ میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ میرے کتنے فرینڈس ہیں, ہر شخص اسے نہ دیکھ سکے, صرف جو میرا فرینڈ ہے اس کو بھی اتنا ہی نظر آئے کہ ہمارے میوچل فرینڈس کتنے ہیں, بس میری پوری فرینڈ لسٹ اوپن نہ ہو. تو آپ جائیں اس میں چیک کریں, گوگل پہ لکھیں ہاؤ ٹو, کیا کہتے ہیں اس کو یار, جب جو بھی اس کا ورڈ ہوتا ہے, ہاؤ ٹو پروٹیکٹ دا ویو آف مائی فرینڈ لسٹ, اس طرح کا کوئی سا بھی سینٹینس لکھ دیں, تو اس کے بعد کیا ہوگا, وہ 10 قسم کی چیزیں نیچے کھل جائیں گی, اور آپ کو اس میں سے کوئی ایک چوز کر لیں, وہ آپ کو بتا دے گا لکھ کے اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 اسٹیپ 3, اس طرح کا اس طرح, یا یوں کر لیں, یا پھر ساتھ میں یوٹیوب کی ویڈیو کا آپشن ہوگا, آپ یوٹیوب کی ویڈیو کھولیں, جس طرح وہ بتاتے جائیں اس طرح کرتے چلیں, آپ کر لیں گے. تو بہت ساری چیزیں, میں بھی ان معاملوں میں جاہل ہوں, بہت ساری چیزوں کے معاملے میں بالکل جاہل ہوں, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ مجھے ایک چیز آتی ہے بس, سیکھنا. سیکھتے کیسے, ختم کہانی. میں نیٹ کھولتا ہوں, جو چیز مجھے نہیں آتی ہے وہاں سے وہ چیز دیکھتا ہوں, میں اس کو سیکھ لیتا ہوں. تو جس کو سیکھنا آتا ہے اس کے لیے آج کل کے دور میں بہت سارے ٹولز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے اتنا چھوٹا ہے, وہ اس جنریشن میں کا ہے اور میں بہت پرانی جنریشن کو, میں صدیوں پرانا انسان نہیں ہوں, آپ بھی صدیوں پرانے باپ یا صدیوں پرانی ماں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس ٹیکنالوجی گیپ کو بھی کور کرنے کی کوشش کیجیے, اس کو گیپ کو بھی کم کرنے کی کوشش کیجیے, اپنے بچے کے ساتھ اس دور میں جینا سیکھیے جس دور کے وہ بچے ہیں.
تو آپ کو شانہ بشانہ چلنے کا مزہ آئے گا جب آپ کا بیٹا بڑا ہو. تو سب سے پہلا اصول تو یہی ہے کہ بیٹا جب باپ کے کندھے کے قریب پہنچ جائے تو باپ کو اسے دوست بنا لینا چاہیے. بالکل اس طرح جب بیٹی ماں کے کندھے کے قریب پہنچنے لگے تو ماں کو اسے اپنی دوست بنا لینا چاہیے, اپنی سہیلی بنا لینا چاہیے. تو بڑی مزیدار لائف گزرتی ہے. جنریشن گیپ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جتنا ہوتا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ٹیچر کو فرینڈلی ہو جانا چاہیے. اگر بچے بڑے ہیں اور اس کو لگتا ہے کہ ان کو تھوڑا فرینڈ بنا کے سمجھا سکتا ہوں. بس ہاں ایک ڈفرینس یاد رکھیے گا, ٹیچر فرینڈلی ہوتا ہے, فرینڈ نہیں ہوتا ہے. یہ فرق بڑا باریک سی ایک لکیر ہے, ایک بڑی باریک سی لکیر ہے. فرینڈلی ہونے میں اور فرینڈ ہونے میں بڑا فرق ہے. دیکھیں میں اگر فرینڈلی ہوں تو میں میرا اسٹوڈنٹ ساتھ بھی کھڑا ہوگا تو میں اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھوں گا, اور بھائی کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہو آج کل. کہیں راستے میں مل جائے گا تو میں اس طرح ہی بات کروں گا اس سے, لیکن جواب میں وہ میرے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھے گا. یہ مجھ سے یہ نہیں کہے گا اور بھائی کدھر گھوم رہا ہے آج کل. اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ میرے ٹیچر ہیں, وہ رسپیکٹ رکھے گا. اور میں بدتمیزی نہیں کر رہا ہوں, بیسیکلی میں اسے بہت ہی محبت والے لہجے میں مخاطب کر رہا ہوں, اس لیے میں نے اسے کندھے بھی ہاتھ رکھا, اس لیے وہ اور بھائی کیا کر رہے ہو آج کل. ٹھیک ہے, تو یہ فرینڈ اور فرینڈلی ہونے کا ڈفرینس ہے, کیونکہ فرینڈس میں رائٹ سیم ہوتے ہیں. میں اس کو تھپڑ ماروں گا, مجھے تھپڑ مارے گا. میں اسے کندھے پہ ہاتھ رکھوں گا, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا. میں اسے پوچھوں گا اور بھائی کدھر جا رہا ہے, تو وہ بھی پوچھے گا اور بھائی تو کدھر جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. فرینڈس میں رائٹس ایکول ہوتے ہیں, فرینڈشپ کا مطلب یہ ایکول رائٹس. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ فرینڈلی ہیں تو پھر آپ نے ایک ڈسٹینس رکھا ہوا ہے. وہی ڈسٹینس ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ہونا چاہیے کہ میں ان سے فرینڈلی ہوں لیکن ان کو اپنی باؤنڈری پتہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ اس باؤنڈری سے آگے یہ نہیں جا رہے, تو بس کافی ہے. تو یہ میں اس لیے وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ بعض اوقات فرینڈ اور فرینڈلی کا فرق نہیں سمجھ میں آتا, تو پھر وہ بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک ٹیچر کو فرینڈلی ہونا چاہیے لیکن فرینڈ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ فرینڈس کے ایکول رائٹ ہوتے ہیں. میں اس لیے بار بار کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ بات بہت سارے ٹیچرس کو پتہ ہے. تو مجھے بھی پتہ تو ہے, لیکن کبھی کبھی کچھ لوگ باؤنڈری کراس کرتے ہیں, پھر میں ان کو اس باؤنڈری کے اندر لے آتا ہوں. اور یہ آج میں نے اس لیے اس کا اظہار بھی کر دیا کہ اس باؤنڈری کے اندر رہو تو زیادہ بہتر ہے, تو مزہ آتا ہے. تو جنریشن گیپ ختم کرنے کے بہت آسان طریقے ہیں, بہت آسان سی باتیں ہیں, اور یہ گیپ ہمیں کم کرنا چاہیے. ختم تو نہیں ہو سکتا لیکن کم کرنا چاہیے. اس باؤنڈری کے اندر ضرور رہنا چاہیے کہ ہم سب ایک ہی زمانے کے لوگ لگیں. ایسا نہ ہو کہ لگے کہ میں غاروں کے زمانے کا ہوں اور یہ بالکل ڈیجیٹل ایج کے بندے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال پھر بھی اگر کوئی چیز اختلافی ہو تو ضرور بتائیے گا. میں ہمیشہ ضرور کہتا ہوں, اس لیے کہ بعض اوقات کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جس سے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں کہ یار آپ نے یہ غلط کہا ہے, تو آپ مجھے بتائیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایک ایسی گفتگو ہو رہی ہے جس میں صرف یہ مقصد ہے کہ کچھ باتیں جو میں نے دنیا سے سیکھ لی ہیں, لوگوں سے سیکھ لی ہیں, اپنے ایکسپیرینس سے سیکھ لی, وہ میں آپ سے شیئر کروں. کچھ باتیں جو آپ نے سیکھی ہیں مجھ سے شیئر کریں, تاکہ کچھ بہتری میرے اندر آئے, کچھ بہتری آپ کے اندر آئے. اس کسی بھی ویڈیو کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بہت کوئی جینیس قسم کا آدمی ہوں اور میرے سامنے سارے بیوقوف بیٹھے ہیں اور میں ان کو سمجھا رہا ہوں کہ زندگی کیسی گزاری جاتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کبھی کبھی بات کرتے ہوئے ایسا کسی کو فیل ہوتا ہوگا جس طرح میں بے دھیانی میں بول جاتا ہوں کہ یار میں یوں سمجھتا ہوں, تو میں یوں سمجھتا کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ میں کو بہت بڑی چیز ہوں. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری رائے اس بارے میں یہ ہے. اگر اس چیز کو اس طرح سمجھیں گے تو کسی بھی ویڈیو میں کوئی اختلافی چیز نظر نہیں آئے گی. اور اگر اس کو کسی نے اتنا نیگیٹو لے لیا کہ یار یہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں اس لیے ہر تھوڑے دن بعد نئی ویڈیو بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر یہ غلط سوچ آپ کو میرے بارے میں مس گائڈ کرتی رہے گی, اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو سوچنے نہیں دے گی کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں. بس آپ کے دماغ میں یہی چلتا رہے گا, یہ لو پھر ایک اور ویڈیو آ گئی, بڑے جینیس. تو سوری لیکن ایسا ہوتا ضرور ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو آپ میری پرسنالٹی پہ غور نہ کریں کہ میں کیا ہوں, مجھے کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا. بس یہ دیکھ لیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اگر صحیح ہے, دل کو لگتی ہے تو تسلیم کر لیں, نہیں لگتی تو خداحافظ یار. ایک دفعہ تو 2-4 منٹ کی ویڈیو سن کے اندازہ ہوتا ہے کہ آگے بھی ساری بیکار کی باتیں ہوں گی. ویڈیو بند کرو, نیٹ پہ 1000 چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ادھر ٹائم خرچ کریں. ٹھیک ہے, کسی کے پاس ٹائم ہو تو ضرور دیکھ لیجیے گا, نہ ٹائم ہو تو مجھے کوئی بھی شکایت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ میری اپنی ایک بیماری ہے جس کے لیے میں یہ کرتا رہتا ہوں. کچھ عرصے اور کرتا رہوں گا, پھر یہ سب حرکتیں کرنا بھی چھوڑ دوں گا. لیکن فی الحال ٹائم ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کوئی ایسی بات کر لی جائے جس سے کسی کو ایک کو بھی فائدہ پہنچ جائے, تو میری زندگی میں کچھ بہتری آ جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, چلیں پھر ملاقات ہوگی کسی اور موضوع پہ, یا کسی اور فیڈ بیک کے بعد اندازہ ہوگا کچھ باتیں کہنی چاہیے تھیں, نہیں کہنی چاہیے تھیں, تو اس کے لیے پھر دوبارہ بات کریں گے. پھر ان شاء اللہ ملاقات ہوتی ہے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.